बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुहतरम नाज़रीन, लाइफ लाउंज में आपका होस्ट डॉक्टर इदरीस आपको वेलकम करता हूँ। आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का पता है, आप लाउंज का हिस्सा बन सकते हैं लाइव कॉल्स करके। नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिखाए जाएंगे, आप उन पे कॉल करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट ये है कि स्किन का एक टॉपिक हम उस पर डिस्कशंस करते हैं। आज जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है वो वही है जो पिछले प्रोग्राम्स में भी 2-3 दफ़ा हमें क्वेश्चंस भी आए उस पर, और बहुत सारे लोगों ने उसके पे बात करने के लिए कहा भी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इशू है। और ये है स्कार्स। स्किन पे जो निशान पड़ते हैं ज़ख्म होने के बाद, वो क्यों होते हैं, किस तरह के होते हैं और उनका इलाज क्या होता है, इस पे आज हम डिटेल बात करेंगे और तफसीली गुफ्तगू करने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा हमारे साथ एक स्कॉलर होते हैं, आम तौर पे मज़हब से रिलेटेड होते हैं, जो मज़हब के लिए बात करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि मिराज शरीफ की बरकतें और नेमतों वाली रात 2-3 दिन पहले हमारे से रुखसत हुई है। उस रात में जो मोजज़ात थे, और जैसा कि पिछले प्रोग्राम में भी हमने डिस्कस किया कि मेराज आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े मोजज़ात में से एक मोजज़ा है, और इसकी हिकमतें इतनी ज़्यादा हैं कि उनको बयान करना हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन फिर भी हम उस पर बात करते हैं ताकि हम आने वाले बच्चों को, अपनी नई जनरेशन को बता सकें कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मोजज़ात थे उनके पीछे क्या हिकमतें थीं, क्या बरकतें थीं, क्या नेमतें थीं। उस पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ ख्वाबों की ताबीर के लिए अल्लामा ज़वार हुसैन साहब होते हैं, जो हमेशा आपकी ख्वाबों की ताबीर बताते हैं। ख्वाबों से मुताल्लिक़ जो मसाइल होते हैं उन पे बात की जाती है। तो आप हमें कॉल करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं और अपने ख्वाबों के बारे में पूछ सकते हैं। स्किन में आज हम स्कार्स की बात करेंगे, स्कार से मुताल्लिक़ आपको कोई इशू हो, इसके अलावा स्किन से मुताल्लिक़ कोई भी प्रॉब्लम हो वो आप पूछ सकते हैं, और हेल्थ से रिलेटेड बातें भी आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं, हम उनको भी एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो आइए मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाता हूँ। हमारे पहले मेहमान जो कि हमारे प्रोग्राम का परमानेंट और रेगुलर हिस्सा हैं, अबुल खैर जनाब अल्लामा मोहम्मद ज़वार हुसैन नईमी अल अज़हरी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप अल्लामा साहब? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमारे दूसरे मेहमान जिनसे हम मिराज शरीफ की फ़जीलत और मिराज शरीफ की बरकतों के बारे में बात करेंगे, जनाब मुफ्ती मोहम्मद फैसल कादरी साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, आप कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्लाह का बेपना करम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमने मुफ्ती साहब पिछले प्रोग्राम में वाक़या मेराज पे बात, इसरा पे बात की थी। मिराज शरीफ के 2 हिस्से हैं, जैसा आप उस पर तफसीलन बात करेंगे, इसरा और मेराज। तो इसरा पे हमने बात करने की कोशिश की थी, तो हमारी बात ख़त्म इसी बात पे हुई थी कि बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। तो हम तो वही बात उसी लेवल तक कर सकते हैं जिस तक हम पहुंच सकते हैं, तो हमारा तो कोई लेवल है ही नहीं इस मामले में। तो आपसे बात शुरू करता हूं मैं कि इसरा और मेराज का फ़र्क क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह यही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाद अल्हम्दि वस्सला। अल्लाह पाक ने अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अज़ीमुश्शान मोजज़ा मेराज शरीफ का अता फरमाया जी। उसके हवाले से डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि इसरा और मेराज में फ़र्क क्या है। तो सामीन व नाज़रीन, इसरा कहते हैं रात के वक्त सैर करने को। बेदारी की हालत में रात को जो सैर की जाती है उसको इसरा कहा जाता है। लेकिन जो आम मशहूर है वो यानी इसरा रात को बेदारी की हालत में सैर करने को कहा जाता है। मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन ने जो इसका माना बयान किया है, उन्होंने कहा कि जब अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम को मेराज शरीफ की ये बाबरकत अजीम सआदत अता फरमाई, तो मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक का जो सफ़र था, इस सफ़र को इसरा कहा जाता है। और इसरा का इतलाक वो ख्वाब में नहीं, सोए हुए नहीं, बल्कि बेदारी की हालत में जागते हुए सैर करने को इसरा कहा जाता है।
ٹھیک ہے، ہم اسی بات کو یہیں سے آگے بڑھائیں. آج ہم نے اسراء پہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی، آج ہمارا معراج کی طرف اور اعراج کی طرف بات زیادہ کرنے کا پلان ہے. تو ناظرین ایک بریک کا ٹائم ہوا جاتا ہے، ایک بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد بات کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. تو ہماری بات ہو رہی تھی واقعہ معراج پہ، تو آئیے ساتھ ساتھ ہم سکارز پہ بھی بات کرتے ہیں. سکن سے متعلق بھی بات کی جاتی ہے. سکارز نارملی جب کبھی بھی کوئی چوٹ لگے، کوئی زخم ہو یا سکن کا بریک ہو، سکن کٹ جائے، تو وہ جب بھی ہیل ہوگی اس کے سکار اس کا رہے گا، وہ سکار چھوڑے گی. اب سکار کے ہونے کی ریزن یہ ہے کہ سمپل سی بات ہے کہ جب ایک کٹ لگے گا، کہیں سے بریک ہو رہی ہے، تو اس کو جب ریجنریٹ کر کے نئی اس سکن کو پراپرلی جب ہیل کرنا ہے، تو وہ ہیلنگ کے لیے سکارز رہ جاتے ہیں. وہ سکار رہتا ہی رہتا ہے، اس کا کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے، کیونکہ یہ نیچرل نہیں ہے. نیچرل سکن وہی ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں پیدائش کے وقت دی. اب جب بھی اس میں کوئی بریک ہوگی، کوئی چوٹ لگے گی، جلے گا یا کسی بھی طرح سے کوئی پھوڑا یا کوئی پھنسی بنے گی، تو وہ سکار چھوڑے گا. اب ہمارا کام ایز اے ڈاکٹر، ایز اے سکن اسپیشلسٹ یہ ہے کہ یہ بتایا جائے، آپ کو سمجھانے کی میں کوشش کروں گا کہ سکار کی فزیالوجی کیا ہے، یہ ہوتا کیوں ہے، کس طرح سے بنتا ہے اور اس کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے، تاکہ ہم اس کو اس حساب سے، کیونکہ سکارز کا یا نشانوں کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ سکن، میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ ہمارا برانڈ ہے، یہی نظر آتا ہے سب سے پہلے. تو اس صورت میں اس برانڈ کو خوبصورت بنانے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے، یہ جتنی سموتھ اور بہتر ہوگی اور نشانات سے جتنے کم ہوں گے اتنا ہی یہ بہتر لگے گا. تو اب جب کوئی پرابلم ہوتی ہے، چوٹ لگ جاتی ہے یا برن ہو جاتا ہے یا اس کے علاوہ کوئی پھنسی یا ایکنی آ جاتی ہے، تو وہ سکار جب اس نے ہیل ہونا ہے تو وہ سکار چھوڑے گی. اب اس سکار کو کم کرنے کے جو طریقے ہیں ان پہ ہم نے بات کرنی ہے کہ کچھ ایسا کیا جائے کہ وہ سکار ہو ہی کم. تو سب سے پہلا تو یہ ہے کہ جب بھی کبھی آپ کو چوٹ لگے تو کوشش کریں کہ ایز ارلی ایز پاسبل ڈاکٹر کے پاس جائیں. سب سے بیسٹ جو ہے وہ پلاسٹک سرجنز ہوتے ہیں، اگر فیس پہ ہے تو ان کے پاس جائیں. وہ سکار کا جو مینجمنٹ ہوگی اس طرح سے کرتے ہیں، اسپیشلی جب سوچرز کا ہوتا ہے ٹائم، وہ سوچر اتنے فائن کرتے ہیں کہ وہ نشان بہت کم رہ جاتا ہے، ایک فائن سی لائن رہ جاتی ہے، جیسے سرجری کے سکارز ہیں. لیکن اگر اسی سکار کو اگر چھوڑ دیا جائے اور وہ ہیل ہو تو وہ پھر ایک بڑا سا سکار بنتا ہے جو کہ بعد میں اس کو ٹریٹ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے. اب سکار جو جب بنتا ہے تو یہ ہیلنگ پروسیس جو ہے اس میں جو سب سے امپارٹنٹ ہوتا ہے وہ پروٹینز ہوتی ہیں. تو اب اگر کسی مریض کی ڈائٹ کا پرابلم ہو یا اس میں میل نیوٹریشن ہو تو ان میں ایک تو وونڈ ہیل ٹائملی نہیں ہوتا، اور اگر ہوتا بھی ہے تو وہ سکار چھوڑتا ہے. جب وہ سکار چھوڑتا ہے تو وہ اس سکار کو پھر ٹریٹ کرنا اور اس سکار سے جان چھڑوانا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. اب سکار ہوتے کتنی قسموں کے ہیں؟ یہ 2-3 قسموں کے جو روٹین میں ہوتے ہیں. ایک تو فائن لائنز ہوتی ہیں، جیسے سرجیکل ہیں، کسی نے سرجری کی ہے، کاٹا ہے اسکن کو، اندر گئے ہیں، اس کے بعد اس کو سوچرز کر کے بند کر دیا تو وہ ایک لائن رہ جاتی ہے. یہ منیمل ہوتے ہیں، یہ وقت کے ساتھ ساتھ فیڈ آؤٹ کر جاتے ہیں، تقریباً 6 مہینے 2 سال تک کا ٹائم لگتا ہے، یہ فیڈ کر جاتے ہیں اور بہت فائن سی لائن رہ جاتی ہے. ان کا اتنا پرابلم نہیں ہوتا. پرابلم ہوتا ہے جو ہائپرٹرافک یا کیلائڈز ہوتے ہیں. یہ ایک میڈیکل ٹرم ہے. کیلائڈ سکار وہ والا ہوتا ہے کہ ایک جو سکار بنا ہوا ہے نا، جو جتنی جگہ پہ کٹ تھا وہ اس سے پھیل جاتا ہے اور بڑا ہو جاتا ہے، ابھر جاتا ہے. اس کا کلر بھی چینج ہوتا ہے، بعض اوقات یہ بہت ڈارک ہوتا ہے، بعض اوقات ریڈ کلر کا ہوتا ہے، بعض اوقات لائٹ ہوتا ہے. تو یہ نارملی جو ہے نا سخت ایریا جو بونز کے ہوتے ہیں، جیسے چھاتی پہ یا کندھوں پہ، ان جگہوں پہ یہ سکار بنتے ہیں. دوسرے ہوتے ہیں ہائپرٹرافک بھی اسی طرح کے ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ سے پھیلتے نہیں ہیں، وہ جس جگہ پہ کٹ لگا ہوا ہے وہیں کے وہیں ہی رہتے ہیں. تیسرے ہوتے ہیں پٹ سکار کہہ لیں یا ایکنی سکار کہہ لیں، آئس پک سکار جن کو کہتے ہیں، جس میں گڑھے پڑ جاتے ہیں. تو یہ جو ہیں یہ عام طور پہ فیس پہ بنتے ہیں، یا اس صورت میں کہ وونڈ بہت ڈیپ ہو اور اس میں انفیکشن ہو جائے تو
اس لیے کوشش یہ کریں کہ جب وونڈ ہو تو اسی وقت ڈاکٹر کو دکھایا جائے، تاکہ اگر انفیکشن ہے تو وہ اس کو پراپرلی انفیکشن کو ٹریٹ کرے، اور اگر کوئی میل نیوٹریشن ہے یا ہیلنگ کے ایشوز ہیں تو وہ میڈیسنز دے کے یا وائٹامنز دے کے اس ایشوز کو پراپرلی ایڈریس کیا جائے، تاکہ وہ اسکار شروع سے ہی جب ہیل ہو تو کم سے کم ہو، اور پھر اس کو ٹریٹ کرنے کا جو ہے وہ اسی حساب سے ہوتا ہے۔ اب جو کیلائڈ اسکار ہیں، اگلے سیگمنٹ میں ہم ان پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ یہ ایسے کیوں بنتے ہیں، اور ان سے پھر نیکسٹ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ اس کو ٹریٹ کیسے کرتے ہیں۔ تو ابھی ہم بڑھتے ہیں علامہ زوار صاحب کی طرف، ان سے بات کرتے ہیں خوابوں کے متعلق۔ تھوڑا سا خوابوں کے متعلق ہمیں مزید آگاہی دیں، تاکہ جو ہمارے ویورز ہیں وہ بھی دیکھیں، اور اگر ان کو کوئی پوچھنا ہے کویسچنس تو وہ ہم سے بات کر کے اس طرح سے پوچھ سکیں۔ جی علامہ صاحب۔ ڈاکٹر صاحب دو باتیں ابھی بتاؤں گا کہ خواب اور موت اور نیند میں فرق یہ ہے جی کہ جب موت آتی ہے تو روح کلی طور پر جسم سے الگ ہو جاتی ہے ہمیشہ کے لیے، ٹھیک ہے، اور قیامت تک، اور جب نیند آتی ہے تو روح جسم سے باہر نکل کر اس کا تعلق جسم کے ساتھ رہتا ہے، اس کو میسج بھیجتی رہتی ہے جہاں جہاں روح جاتی ہے۔ ٹھیک، اب وہ جہاں جاتی ہے تو وہ جو کچھ دیکھتی ہے، جو مناظر دیکھتی ہے، کسی خطرناک جگہ پہ جا رہی ہے، پہاڑوں پہ جا رہی ہے، کہیں قتل غارت دیکھ رہی ہے، کہیں کوئی معاملہ دیکھ رہی ہے، وہ سارے میسج دماغ میں آ کر اس کو بولتے ہیں خواب۔ اور اگر وہ اچھی جگہ پہ جائے تو اس کو وہ اچھے خواب کہلائے جاتے ہیں، غلط جگہ پہ جائے تو وہ برے خواب کہلائے جاتے ہیں۔ میرے چونکہ جاننے والوں کے کئیوں کے پاس میرے نمبر بھی ہیں، تو ایک پنڈی بٹیا سے کسی نے میسج بھیجا ہے کہ ڈینجر اور خطرناک خواب آتے، روزانہ رات کو ڈر بھی جاتی ہے، ساتھ ساتھ ان کو یہ شک بلکہ یقین ہے کہ ہمیں کسی نے کالا جادو کر دیا یا کوئی ٹونا کر دیا ہے۔ تو ان کے لیے میں ابھی لائیو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رات کو سونے سے پہلے وضو کر کے اول آخر 5 بار درود شریف پڑھ کر یا جبار یا قہار یہ دونوں کلمے 300 مرتبہ پڑھ کر سو جائیں، انشاءاللہ نہ تو ڈراؤنے یا خطرناک خواب آئیں گے، اور جو اگر جادو اور ٹونے کا کوئی اثر ہے تو وہ بھی زائل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ نے یہ بات کی کہ جو خواب، اس پہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ جو خواب آتے ہیں اس میں سے بہت سارے تو یہ ہوتے ہیں کہ جو آپ دن بھر کا پروسیس آپ کے سب کانشیس میں چل رہا ہوتا ہے، جو باتیں آپ سوچ رہے ہیں یا آپ ڈراماز دیکھ رہے ہیں، کیونکہ جب دیکھیں چھوٹے بچوں کو بھی خواب آتے ہیں اور ان کے خواب میں ہمیشہ کارٹونز ہی آتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چونکہ ان کے سب کانشیس میں چل رہا ہے تو اس لیے اب میرا یہ خیال ہے کہ جو کالا جادو کا ہوتا ہے نا کہ جی پورا یقین ہے، اس پہ جانے سے پہلے کوشش کی جائے کہ اگر اور بھی بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں، اپنے جو روٹین کے دن کے معاملات ہیں ان کو بھی دیکھیں کہ اس میں آپ سارا دن کیا دیکھ رہے ہیں، کہیں لڑائی والی فلمیں یا ڈرامے تو نہیں دیکھ رہے، یا پھر آپ بیٹھ کے سارا دن جو بات کر رہے ہیں۔ آج ہم اس پہ بھی بات کریں گے، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پہ گئے تھے تو غیبت والوں کی جو سزا تھی اس پہ بھی بات ہوگی، میں مفتی صاحب کی طرف اسی پوائنٹ کی طرف بھی آؤں گا۔ تو اگر دن بھر میں بیٹھ کے دوسروں کے لیے آپ برا سوچتے رہیں گے کہ اس کو اس طرح سے کیا جائے تو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، اس کو ایسے کیا جائے تو نقصان ہو سکتا ہے، تو ڈیفینیٹلی آپ کے جو خواب ہیں ان میں بھی ڈراؤنے اور وہی برائی اسی سب کانشیس کے لیول سے جو ہے نا وہ موو کرتی نظر آئے گی۔ اپنے دن کے جو معاملات ہیں ان کو بھی دیکھیں، ہر چیز کو جادو ٹونے اور اس پہ نہیں ڈالیں، اپنے اوپر بھی دیکھیں، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ آپ کے شب و روز گزرتے کس طرح سے ہیں۔ آپ درود شریف کی کثرت کریں، آپ تلاوت قرآن پاک کی کثرت کریں، آپ نوافل پڑھیں، تو آپ کے خواب جو ہیں وہ آپ کی روح بھی پھر اسی حساب سے مختلف پاک جگہوں پہ جائے گی اور اسی طرح کے ہی خواب آئیں گے۔ جی مفتی صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ مفتی صاحب کہ یہ بتائیے کہ ہم نے بات کی اسراء اور معراج پہ، اب یہ بتائیے جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی جو حکمتیں ہیں ان حکمتوں کی پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں تاکہ ہم اس بات کو پھر آگے وہیں سے بڑھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کروائے گی تو اس میں حکمتیں بے شمار ہیں۔ چند ایک پر روشنی ڈالتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کروائی۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آیہ مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنین کو
ان کی جانیں اور ان کے جو مال ہیں ان کو خریدا اور ان کے لیے اس بدلے میں جنت ہے۔ تو اللہ پاک نے مومنین کی جانیں اور مال تو خرید لیے، اس سارے معاملے کا جو کفیل بنایا وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے معاملات، اللہ پاک کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مومنین کی جانوں اور مالوں کا مشاہدہ تو کیا۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو معراج کروا کر وہ چیز جو مومنین کی جانوں اور مالوں کے بدلے دی، یعنی جنت، اس جنت کی زیارت اور اس جنت کا عینی شاہد بھی بنا دیا، تاکہ جو کفیل ہے اس معاملے کا وہ جب کوئی بندہ معاملہ طے کرواتا ہے نا تو وہ چیز کو بھی دیکھتا ہے جو چیز بیچی جا رہی ہے اور جو اس کے بدلے میں دی جا رہی ہے، چونکہ اللہ پاک مومنین کو ان کی جانوں اور مالوں کو خرید رہا ہے اور اس کے بدلے میں جنت دے رہا ہے۔ اور کفیل کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات جنت دکھا کر یہ ثابت کر دیا، یہ عینی شاہد بنا دیا کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے وہ جنت بھی دیکھ لیں اور جو معاملہ یہ طے ہو رہا ہے اور اس کی کفیل سازی بھی کر لیں۔ تو ایک یہ حکمت بھی ہے کہ اللہ پاک نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کروا کر، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور احادیث میں یہ بات ثابت ہے کہ ہر شے کا مالک، کل کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مالکیت عطا فرمائی۔ تو اس ملکیت میں جو چیز، یعنی جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو وجہ کیا تھی کہ آپ نے جنت میں پتوں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام دیکھا، یہ وسیلہ پیش کیا، یعنی جنت ہر طرح کی چیز کا مالک اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا۔ تو اس ملکیت کا عینی شاہد، اس ملکیت کو دکھانے کے لیے اللہ نے معراج کروائی، تاکہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جس چیز کا میں نے مالک بنایا ہے وہ چیز بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ اسی طرح علماء فقہاء نے کئی حکمتیں بیان کی ہیں کہ ایک یہ بھی حکمت ذکر کی گئی ہے، کتابوں میں یہ بات مذکور ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات کا یہ عظیم معجزہ عطا کر کے اس طرف اشارہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ قیامت کے دن تک آنے والی جو امتیں یا گروہ جو لوگ ہوں گے وہ جانتے ہوں گے اور سائنس ترقی کرے گی، جدید ٹیکنالوجی اس عروج پر پہنچے گی کہ چاند تک لوگ جائیں گے، ہر طرف جدید ٹیکنالوجی کا عروج ہوگا۔ تو کوئی سائنسدان یا سیاستدان اس عروج کو بالا تر کرتا جائے گا، تو آپ نے، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کا عظیم معجزہ عطا کر کے قیامت تک آنے والے تمام سائنسدانوں کو لاجواب کر دیا کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ یہ سائنسدان بڑا ہے، یہ سیاستدان بڑا ہے، اس نے یہ ایجاد کر دی۔ نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر چیز سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی۔ حضور سے بڑھ کر قیامت تک نہ کوئی اس پر جو ہے وہ ترقی، اور حضور سے بڑھ کر کوئی موجود ہو سکتا ہے، چاہے وہ سائنس ہو یا جدید ٹیکنالوجی کوئی بھی ہو۔ اور ایک حکمت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اللہ پاک نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جو ہر چیز عطا فرمائی، حکمتیں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے تمام انبیاء کرام جو آئے انہوں نے گواہی دی لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ ہر نبی کا رہا، ہر نبی کی شریعت رہی، یعنی نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، بس یہ سنی سنائی بات یہ ہر نبی نے بیان کی، لیکن ایک چیز باقی تھی۔ ہم بات کو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں، ایک بریک کا ٹائم ہو رہا ہے، ہم بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد آ کے سے ہی آگے بڑھیں گے۔ ناظرین ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ تو ہماری بات ہو رہی تھی اسکارس پہ اور واقعہ معراج کی حکمتوں پہ اور ساتھ خوابوں پہ بھی۔ ناظرین آپ ہمیں کال کر کے ہمارے لاؤنج کا حصہ بن سکتے ہیں، اپنی سکن سے متعلق کوئی پرابلمز ہیں تو وہ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں، آپ کو اگر واقعہ معراج کے بارے میں ہمارے ساتھ بات کرنی ہے تو مفتی صاحب تشریف فرما ہے، اور اگر آپ کو خوابوں کی تعبیر پوچھنی ہے تو اس کے بارے میں بھی ہمارے ریگولر جو گیسٹ ہوتے ہیں علامہ زوار صاحب وہ تشریف فرما ہے، وہ آپ کو خوابوں کی تعبیر اور خوابوں کی تعبیر سے متعلق رہنمائی دیتے ہیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے اسکارس پہ، تو اسکارس پہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کس کس قسم کے ہوتے ہیں اور کیسے ہوتے ہیں۔ اب جو ہائپر ٹرافک
سے اگلی جس کو کیلائٹ کہتے ہیں, جو برا سکار کہہ لیں, وہ ہر کسی کو پتہ ہوتا ہے کہ زخم تو چھوٹا تھا لیکن سکار بہت بڑا بن گیا ہے, وہ نشان بہت بڑا چھوڑ گیا ہے اور بہت برے کلر کا ہے اور دیکھنے میں بھی برا لگتا ہے, اس کو ہم کیلائٹ سکارز کہتے ہیں. اب کیلائٹ سکار ہوتا کیا ہے اصل میں؟ جب سکار بنتا ہے تو یہ ایک پروٹین ہوتی ہے جس کو ہم کولیجن کہتے ہیں. وہ کولیجن پروٹینز کی اوور پروڈکشن ہو جاتی ہے, اس کی بہت ساری ریزنز ہوتی ہیں, میں زیادہ لمبی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, صرف یہ بتاؤں گا کہ جب وہ بڑھ جاتا ہے, زیادہ ہو جاتا ہے, تو وہ ایک تو برا بہت لگتا ہے, دوسرا یہ ہے کہ اس میں خارش ہوتی ہے, تیسرا یہ ہے کہ اس میں کچھ لوگوں کو درد بھی ہوتی ہے, پھر یہ ہے کہ بعض اوقات چونکہ وہ ایک ابھرا ہوا حصہ ہوتا ہے تو وہ لوگوں کی کوشش ہوتی ہے اس کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں, اس کو ٹچ کرتے ہیں, کبھی خارش کر رہے ہیں, کبھی اس کو چھیڑ رہے ہیں, تو اس سے اس میں انفلیمیشن ہو جاتی ہے جس وجہ سے وہ درد بھی کرتا ہے. تو کوشش کریں کہ اس کو اگر ایسا کیلائٹ سکار بنتا ہے تو اس کا علاج جو ہے وہ ڈاکٹرز ہی کے پاس ہے. کوشش کریں کہ جتنا جلدی آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اتنی جلدی اس کے پاس ڈاکٹر کو کنسلٹ کریں, تو وہ آپ کو بتائے گا کہ اس کا ایکچوئل طریقہ علاج کیا ہے اور کس طرح سے اس کو جو ہے ہم منیمائز کر سکتے ہیں. عام طور پہ یہ جاتا نہیں ہے لیکن وقت کے ساتھ یہ تھوڑا چھوٹا ہو سکتا ہے اور ٹریٹمنٹ اگر کی جائے تو اس کا کلر بھی کافی حد تک بہتر ہو جاتا ہے. ناظرین ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, ہم کال لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر بات کو آگے بڑھائیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی تھوڑا سا اونچا بولیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن کون بول رہی ہیں اور کہاں سے بول رہی ہیں آپ؟ طاہرہ سلطانہ بات کر رہی ہوں ضلع جہلم سے. جی مس طاہرہ. تو آپ کی تعمیر پوچھنی ہے. جی آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے, آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیں اور بتائیں کیا تعبیر پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ تو میرے خواب کی تعمیر یہ ہے کہ ایک خواب میں دیکھتی ہوں کہ ایک بہت بڑی جگہ ہے اور بہت بڑا ہجوم ہے لوگوں کا. اچھا جی. تو وہ سب لوگ نا مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ سود کھانا کیا ہے, سود کیسے لوگ کھاتے ہیں اور سود لوگ کیوں کھاتے ہیں. تو میں ہر کسی کو یہی بتا رہی ہوں کہ سود کھانا حرام ہے, سود کھانا حرام ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہم لوگ سود کھاتے بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. آپ کا اس کے علاوہ کچھ پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ تو اس کے علاوہ یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میری نند کو اپنے ابو خواب میں ملے ہیں تو وہ فوت ہو گئے ہیں. تو وہ کہتے ہیں فوت ہوئے ہیں, مطلب وہ ان کی فوت 20 سال ہو گئے فوت ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. وہ نہ اپنی بیٹی کو بولتے ہیں کہ مجھے کپڑے دلائی کر کے دیو, میرے کپڑے بہت گندے ہیں. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. آپ کے دونوں خواب علامہ صاحب نے لکھ لیے ہیں تو علامہ صاحب آپ کو اس کا جواب دیں گے. یہ علامہ صاحب. جی یہ سود جو ان کو یہ اعلان ہو رہا ہے کہ سود کھانا حرام ہے, یہ ان کی لیے ایک اچھی خبر ہے کہ یہ برے کاموں سے بچی رہتی ہیں اور ان کے گھر میں سود بالکل نہیں چلتا. اور ان کے لیے جدید جو ان کو بتانا چاہتا ہوں میں کہ اپنے اعمال میں اور مزید اضافہ کریں, درود شریف کی کثرت کریں اور نماز کی پابندی کریں اور اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں رحمت و برکتیں زیادہ فرمائے. اس میں دوسرا یہ بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو اگر لوگ پوچھ رہے ہیں اور یہ بتا رہی ہیں نا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی علم دیا ہوا ہے یا کچھ نعمت دی ہوئی ہے تو اس کو باقی لوگوں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. دوسرا پہلے بھی بہت سارے لوگوں نے یہ خواب کیا کہ ان کو والد صاحب جو 20 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا ہوا ہے اور وہ خواب میں آ کے کہہ رہے ہیں کہ میرے کپڑے گندے ہیں, مجھے کپڑے چاہیے. یہ کپڑے گندے کے بتا رہی ہے. وہ پہلے جو آتے تھے وہ کپڑے مجھے دو. ہاں جی. یہ ان میں یہ ہے کہ والد صاحب کے کئی چیزیں ہیں گھر میں موجود اور ان کی صحیح تقسیم کاری نہیں ہو رہی, وراثت صحیح تقسیم جی. اور اس پہ ذرا غور کریں. ان کی کئی چیزیں یعنی ان کی یا اولاد تک یا جو کچھ وہ نصیحت کر کے گئے تھے, اگر وہ نصیحت کر کے گئے تو اس کے مطابق اس کو تقسیم کاری کریں, یا وراثت میں کئی چیزیں میں ابھی تک تکاسل ہو رہا ہے اور اس کو صحیح کرے. وہ انشاءاللہ یہ خواب کی تعبیر. ٹھیک. اور ساتھ صدقہ خیرات میں کپڑے وغیرہ جو ہیں وہ ساتھ دیتے رہے. ٹھیک ہے جی. مس طاہرہ مجھے لگتا ہے آپ کو دونوں سوالوں کا آپ کو جواب مل گیا ہوگا. سیر حاصل بات کی ہے علامہ صاحب نے. میں اب مفتی صاحب کی طرف آتا ہوں. مفتی صاحب آپ بات کر رہے تھے کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پہ کہ سائنسدان جو ہے، تو مجھے اس میں یہ بات یاد آ رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے جب چیلنج کیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہے، تو آج اگر کوئی خلا میں جائے تو وہ جو خلا میں جا کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں یہاں پہ کس کو فالو کروں، میرے لیے ماڈل کون ہے۔ یہ سارے معاملات ایک ایک نقطے کو اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا ہے۔ اب میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ بھی تھوڑی سی بات کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سائنسدان ہے، کوئی پولیٹیشین ہے، باپ ہے، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہے، اس کے لیے مکمل نمونہ اور مکمل پیروی کے لیے نمونہ موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب بے شک اس میں کوئی شک نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اور تا حیات تا قیامت آنے والے تمام انسانوں کے لیے ایک نمونہ اور ایک ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں، جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اب زندگی کے ہر شعبے میں چونکہ رہنمائی لینے کے لیے جو ذات ہے وہ ذات گرامی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، جو کہ عیسائی مبارکات سے ثابت ہے۔ تو ہر شعبہ زندگی خالی نہ رہے، ہر زندگی کا معاملہ وہ کسی میں انسانیت کو رہنمائی لینے کے لیے پریشان نہ ہونا پڑے، تو اللہ پاک نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کیا عظیم معجزہ عطا کر کے آنے والے تمام سائنسدانوں کو یہ ایک نمونہ دے دیا کہ تم خلا میں بھی پرواز کر سکتے ہو، وہ جہاز کی صورت میں ہو یا کسی بھی صورت میں ہو۔ تو لہٰذا نمونہ در حقیقت وہ اللہ پاک نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی بنایا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سائنسدانوں کو یہ اشارے دے دیے کہ تم خلا میں بھی جا سکتے ہو۔ در حقیقت نمونہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہی ہے، اور اسی کو سامنے رکھ کے جو خلا میں جائے وہی کامیاب ہے، اور جو حضور کے نمونے کو سامنے نہیں رکھتا وہی ناکام و نامراد۔ ٹھیک ہے، اب ہم بات کرتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ سے جب آگے گئے، آسمانوں پہ گئے، پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا پہ گئے، پھر مقام جو آگے کے مقامات ہیں ثم دنا فتدلی کی طرف، اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ یہ کون کون سے سٹیپس تھے اور ان سب سٹیپس پہ کیا کیا ہوتا رہا۔ بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ براق پہ سوار ہو کے گئے تو آسمانوں پہ مختلف انبیاء کرام وہ درجہ بدرجہ تشریف فرما تھے۔ جبرائیل علیہ السلام اجازت لیتے گئے اور پھر انبیاء کرام سے ملاقاتیں ہوئی، آپس میں کچھ کلمات گفتگو ہوئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب چڑھتے گئے آسمانوں کی طرف، سلسلہ بسلسلہ درجہ بدرجہ یہ سلسلہ جاری رہا، حتیٰ کہ قاب قوسین سدرۃ المنتہا پہ پہنچ کے آگے جب جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں آگے نہیں جا سکتا، پھر اللہ پاک کو چونکہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ قرب اتنا دے دیا کہ قاب قوسین، قوسین کہتے ہیں کہ جو قریب، قوسین یعنی اتنا قریب کہ جس میں آنکھ بھی پرتی نہیں جا سکتی، اللہ پاک نے اپنے محبوب کو اپنے اتنا قریب کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے راز و نیاز کی جو باتیں ہوئی آپس میں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تحائف دیے نماز کی صورت میں، آیات کی صورت میں، سورہ بقرہ کی 3 آیات مختلف، اس طرح جو تحائف دیے، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ نعمت عطا فرما دی کہ جو کسی نبی کو نہیں دی۔ یہ در حقیقت معراج کی جو یہ نعمت ہے، یہ جو معجزہ ہے، یہ آنے والے تمام قوم اور تمام لوگوں کے لیے حضور کی شان کو بلند کرنا تھا۔ بے شک، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ سلسلہ بسلسلہ، اس پہ بات کی جائے تو بہت زیادہ باتیں ہو سکتی ہیں وقت کے پیش نظر۔ آپ نے نماز کی بات کی کہ نماز معراج شریف کا تحفہ ہے، بے شک، تو تھوڑی سی اس پہ بھی بات کریں کہ یہ تو 50 تھی، 7 روزے بھی تھے، نماز اور روزہ دونوں معراج شریف کا تحفہ ہے، 6 مہینے کے روزے تھے، 50 نمازیں تھیں۔ ذرا اس واقعے کی طرف تھوڑا سا روشنی ڈالیں کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے ہمارے لیے کتنا کرم فرمایا بے شک کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ تخفیف کروا دیں۔ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے۔ تو سامعین حاضرین و ناظرین، ڈاکٹر صاحب در حقیقت جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس معراج پہلے گئے، پھر جب واپسی کا راستہ اختیار کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ میں اختصار سے عرض کر رہا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا کہ 50 نمازیں اللہ پاک نے آپ کو تحفہ میں دی ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی،
اے آخر الزمان نبی آپ اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ جائیے اور عرض کیجئے کہ نمازیں کم کر دیں. مختصر عرض کر رہا ہوں تو 9 دفعہ جب ایسا ہوا 45 نمازیں کم ہوگی 5 رہ گئی, تو 10ویں دفعہ جب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ ایک دفعہ پھر جائیں اور کم کروائیں, 5 بھی آپ کی امت ادا نہیں کر سکے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام عرض فرمانے لگے کہ مجھے اب شرم آتی ہے کہ اللہ کی طرف سے جو مجھے تحفہ ملا ہے میں اس کو واپس کروں, یا پھر میری امت اتنی بھی نااہل نہ ہوگی کہ ان 5 نمازوں کو بھی ادا نہ کرے گی اور اس حکم پر جو اللہ کی طرف سے تحفہ ملا اس کو عملی جامہ پہنائے گی. میں اب دوبارہ جاتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہوں. فوراً اسی مکالمہ کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لا تبدیل لکلمات اللہ, کہ محبوب ہمارے جو احکامات ہیں, مفہوم ہے اس آیت مبارکہ کے کچھ حصے کا, کہ وہ جو احکامات دیے گئے میری طرف سے وہ کم نہیں ہوں گے. ان کو جو میری طرف سے فضیلتیں, جو برکتیں, جو رحمتیں محبوب دے دی گئی آپ کو اور آپ کی امت کو, وہ کم نہیں ہوگی. آپ کی امت نمازیں 5 پڑھے گی لیکن ان کو ثواب 50 کا دیا جائے گا. یہ در حقیقت فضل تھا. اس بات کو ہم یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ایک بریک کا ٹائم ہوتا ہے اور بریک لیتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد آپ سے اور بھی بہت ساری باتیں ہوں گی. اسکارس کی ٹریٹمنٹ میں نے آپ کو بتانی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے تو آپ ہمیں کال کر کے ہمارے لاؤنج کو جوائن کر سکتے ہیں. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین. ہماری بات ہو رہی تھی سکارز پہ. تو سکارز کی قسمیں میں نے آپ کو بتائیں. میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ یہ کیوں ہوتے ہیں, اور میں نے یہ بتایا کہ ان کو کس طرح سے ہم منیمائز کر سکتے ہیں یا کم سے کم کر سکتے ہیں. ڈائٹ بڑی امپارٹنٹ ہے. پروٹین ڈائٹس ہونی چاہیے. جب آپ کسی کو کوئی چوٹ لگے یا سکار ہو, سکار جب بننا ہے, جو چوٹ نے جب ہیل ہونا ہے, تو اس کے لیے پروٹینز کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ بیلنس ڈائٹ بڑی امپارٹنٹ ہے. آپ کو کچھ وائٹامنس بھی لینے چاہیے. اگر آپ فروٹس, ویجیٹیبلس اور بیلنس ڈائٹ لیتے ہیں, سب کچھ کھاتے ہیں جو ایک اوسط الامور کے تحت, تو پھر آپ کو وائٹامنس لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ کے معاملات بہتر رہتے ہیں. اب آتے ہیں کہ جب سکار بن جاتا ہے تو پھر اس کی ٹریٹمنٹ کے آپشنز ہمارے پاس کیا کیا ہیں. ایک تو یہ ہے کہ شروع میں بڑا امپارٹنٹ ہے کہ جب چوٹ لگتی ہے اور سکار بن رہا ہے, اس وقت جو ہے وہ ڈاکٹر کے انڈر سپرویژن اس کی ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے. اس وقت بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں جو دیے جاتے ہیں, اور اس سے یہ ہے کہ ہیلنگ پروسیس بھی فاسٹ ہوتا ہے اور سکار بھی منیمم ہوتا ہے, کم سے کم ہوتا ہے. پھر بعد میں جو باقی کے مسائل ہیں ان سے بچا جا سکتا ہے. تو اس وقت جو آپشنز آپ کو دیے جا سکتے ہیں ان میں ایک تو آپ کی ڈائٹ ہے. دوسرا یہ ہے کہ سلیکون جیل ہوتے ہیں یا اس کی ڈریسنگز ہوتی ہیں وہ دی جاتی ہیں. کچھ پھر پریشر ڈریسنگز دی جاتی ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے اس کی ریسرفسنگ کی جاتی ہے. اب اس وقت اگر یہ چیزیں سلیکون اور باقی کے جو معاملات ان کو دیکھا جائے تو کافی حد تک سکار کم ہو جاتا ہے. اب آتے ہیں کہ اگر سکار بن گیا تو اس کی ٹریٹمنٹ. تو 2 طرح کے سکارز پرابلم کرتے ہیں. ایک تو یہ وہ جو پٹنگ والے یا آئس پیک سکار یا ایکنی سکارز میں نے کہا تھا, ان کا بڑا پرابلم ہوتے ہیں. ان پہ ہم نے بات کی تھی پہلے, ایکنی جب کی بات کی تھی, تو آج پھر تھوڑی سی میں بات کرتا ہوں کہ اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے ہمارے پاس کافی سارے آپشنز ہیں. اور دوسرا سکار جو کیلائڈ ہے یا جو ہائپر ٹرافک یا جو بڑھ جاتا ہے, برا سکار بنتا ہے باقی کے جسم پہ, اس کی ٹریٹمنٹ کے آپشنز کیا کیا ہے. تو جو ایکنی کے سکارز ہیں یا پٹنگ سکارز ہیں یا جو گڑھے پڑ جاتے ہیں سکارز کے, ان کی ٹریٹمنٹ میں ہمارے پاس کافی سارے آپشنز ہیں, جس میں مائکروڈرمابریشنز ہوتی ہیں, اس کے علاوہ مائکرو نیڈلنگ ہوتی ہے, اس کے علاوہ ہم لیزر سے ریسرفسنگ کرتے ہیں, اس کے علاوہ اور بہت سارے پروسیجرز ہیں جن پروسیجر سے ہم ان کو بہتر کر سکتے ہیں. تو وہ آپ کو ڈرماٹولوجسٹ کو, اسکن اسپیشلسٹ کو دکھانا ہوگا. وہ دیکھ کے اس حساب سے آپ کی ٹریٹمنٹ آپ کو ایڈوائز کریں گے. اب ایک بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو آؤٹ کم ہے یا جو ریزلٹس ہیں وہ ریئلسٹک ٹائپ ہونے چاہیے. لوگ آتے ہیں کہتے ہیں جی کہ ڈاکٹر صاحب یہ 100% ٹھیک ہو جانا چاہیے. ایسا بالکل نہیں ہے. جتنی مرضی ٹریٹمنٹس آپ کر لیں 100% نہیں ہوتا. یہ 2 3 4 ماڈلٹیز مختلف ٹریٹمنٹ, جیسے میں نے آپ کو بتایا لیزرز ہیں, ڈرمابریشنز ہیں, اس کے علاوہ مائکرو نیڈلنگ ہے, PRP ہے, یہ ساری کی ساری, اور فلرز ہیں, پھر میزو تھراپی ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں اگر ہم اکٹھی ایک پیشنٹ کو کافی سارے سیشنز دیں
تو بھی 70% میکسیمم اگر کہا جائے تو 80% تک کے رزلٹس آتے ہیں، 100% رزلٹس نہیں ملتے. اس لیے بہتر یہی ہے کہ کوشش یہ کی جائے کہ شروع میں ہی جب اسکار بننے کا عمل چل رہا ہے، وونڈ ہوا ہے، اس وقت اس کو پراپرلی ٹریٹ کروایا جائے تاکہ اسکار منیمائز ہو جائے. اور ایکنی کے اسکارز کا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کوشش یہ کریں کہ اگر پمپل نکلتا ہے تو اس کو میڈیسن کے ساتھ ٹریٹ کریں. میڈیسن کھا بھی سکتے ہیں، اوپر لگا بھی سکتے ہیں، اس کو پاپ نہیں کریں، اس کو پھوڑیں نہیں. اگر پھوڑیں گے تو وہ اسکار برا چھوڑے گا. اب آتے ہیں کیلائڈ اسکارز کی طرف. جو کیلائڈ اسکارز ہیں اس کے لیے ہمارے پاس جو آپشنز ہیں ان میں سب سے پہلا آپشن جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہم انجیکشنز لگاتے ہیں. وہ ڈاکٹر جو اسکن اسپیشلسٹ ہے آپ کا، وہ اس میں انجیکشن لگائے گا، اس سے وہ شرنک کرتا ہے اور کافی حد تک بہتر ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس کرایو تھراپی کا ہوتا ہے، وہ نائٹروجن گیس ہے وہ ہم لگاتے ہیں، اس سے بھی شرنکیج ہوتی ہے. اس کے بعد پھر ہم ریسرفسنگ کرتے ہیں، لیزرز کرتے ہیں اور اس کو شیو آف بھی کر سکتے ہیں. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سی جگہ پہ ہے، کتنا بڑا ہے اور کس طرح کا ہے. جو فائنل ہوتا ہے اسکار کا وہ ہوتی ہے سرجری. اس کو نارملی میں تو یہی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ وہ پلاسٹک سرجن سے کروایا جائے تاکہ جو پہلے اسکار بنا ہوا ہے وہ اسکار اس سے ایٹ لیسٹ کم ہو اور بہتر ہو. کیونکہ اگر ایک دفعہ کیلائڈ بنتا ہے تو دوسری دفعہ کیلائڈ بننے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. تو اس کو میں سم اپ کرتا ہوں ان شارٹ کہ جب اگر اسکار بنتا ہے تو وہ 2 3 4 طرح کے ہوتے ہیں. انہی کو آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سا اسکار ہے اور اس کی جتنی جلدی آپ ٹریٹمنٹ کے لیے جائیں گے اتنی جلدی آپ کو اس کے ریزلٹس اچھے ملیں گے. اور ریئلسٹک آپ اپروچ رکھیں اور ریزلٹس کے بارے میں بھی نہ ڈاکٹرز سے فائٹ کریں، کیونکہ جب نیچرل بریکیج آتی ہے تو اس کو کسی بھی طرح سے آپ واپس زیرو پہ لے کے نہیں آ سکتے. جو اللہ رب العزت نے دیا ہوا ہے، جو اسکن اللہ رب العزت نے دی تھی وہ ویسی کی ویسی اس وقت تک رہے گی جب تک آپ اس کو بریک نہیں کریں گے. جب وہ بریک ہوگی کسی بھی طرح سے تو وہ اس میں پھر پرابلم ہوگی. ایک بات جو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا وہ ہے برن کے اسکارز کی. برن کے اسکار جو ہیں ان کی ٹریٹمنٹ کے لیے ایک الگ سے طریقہ ہے، کیونکہ اس میں کنٹریکچرز بنتے ہیں. اس میں ہوتا یہ ہے کہ چونکہ سرفیس ایریا زیادہ انوالو ہوتا ہے تو اس وجہ سے اسکن جو نہیں بنتی ہے وہ ایک ڈفرینٹ ہوتی ہے. بعض اوقات اسکن بنتی بھی نہیں ہے، اس کے لیے گرافٹس کرنے پڑتے ہیں. تو اسپیشلی اگر وہ برن جو ہیں جوائنٹس پہ ہوں یا وہ جگہ جہاں پہ موومنٹ ہوتی ہے تو وہ کنٹریکچرز بن جاتے ہیں. اور ان کو بھی وہی بات کہ جب شروع میں برن ہوتا ہے وہیں سے اس سارے پروسیس کو شروع کریں، پراپرلی ٹریٹ کروائیں. پلاسٹک سرجری میں برن کے یونٹس بنے ہوئے ہیں اور وہ اسی وقت اس کو ٹریٹ کروائیں تاکہ وہ کنٹریکچرز کم سے کم بنے. اور جب اگر بن جاتے ہیں تو پھر ان کی بھی ریمیڈیز جو ہیں وہ بہت ساری ہیں. اس میں پھر سرجریز ہے، پھر وہ گرافٹس ہیں اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ کوشش یہ کریں کہ آپ کی نیوٹریشن، آپ کی ڈائٹ بہتر ہو تاکہ اسکار بہتر طریقے سے ٹریٹ ہو، جو وہ وونڈ جو پراپرلی ہیل ہوں اور اسکار کم سے کم بنے. اور اگر بنتا ہے تو پھر اس کے لیے جو آپشنز میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں وہ سارے کے سارے آپشنز اویلیبل ہوتے ہیں. آپ ٹائملی جتنی جلدی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اتنی جلدی وہ بہتر طریقے سے ہو جائے گا. تو ابھی ہم دوبارہ مفتی صاحب کی طرف جاتے ہیں. مفتی صاحب ان شارٹ بہت مختصر سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنتوں کی اور دوزخ کی کا مشاہدہ کروایا گیا تو اس میں جنتوں میں تو بہت ساری چیزیں دکھائی گئیں اور وہ ہر کوئی بتاتا ہے. میں صرف 2-3 چیزوں کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا کہ جب جہنم میں کچھ لوگوں کو عذاب ہو رہا تھا جن میں غیبت کا ایک بہت بڑا فیکٹر تھا، ان پہ تھوڑی روشنی ذرا ڈالیے گا پلیز. ڈاکٹر صاحب غیبت کا انجام بہت برا ہے. قرآن پاک میں جس طرح قائم برکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ غیبت کرنے والا ایسے ہے جیسے گویا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ غیبت ایسی چیز ہے کہ جو نیکیاں کو جلا دیتی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا غیبت کرنے والے شخص کا انجام کچھ اس طرح ہے کہ ایک شخص کو قیامت کے دن پیش کیا جائے گا. نامہ اعمال جب اس کو دیا جائے گا تو اس کے ہاتھوں میں جب وہ نامہ اعمال دیکھے گا اپنا اور دیکھے گا اتنی زیادہ نیکیاں لکھی ہوئی ہیں تو وہ حیران ہوگا، اللہ سے التجا کرے گا یا الہی میں نے تو یہ نیکیاں کی ہی نہیں تھیں. اللہ پاک فرمائے گا کہ تیری فلاں بندہ غیبت کرتا تھا، ہم نے اس کی نیکیاں تجھے دے دی تو اس لیے اس کی نیکیاں تیرے نامہ اعمال میں لکھ دی گئیں. اسی طرح ایک دوسری حدیث کا مفہوم ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دوسرے شخص کو پیش کیا جائے گا، جب اس کا نامہ اعمال اسے دیا جائے گا وہ دیکھے گا تو
اس کے اتنے زیادہ گناہ ہو گئے، وہ حیران ہوگا یا اللہ میں نے تو یہ گناہ کیے نہیں، تو اللہ پاک فرمائے گا غیبت ہی کے تو نے اتنے جی غیبت ہمارا کی۔ ٹائم ختم ہو رہا ہے ناظرین، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم اسی موضوع کو پھر بھی کنٹینیو کریں اور بات کریں۔ میں اپنے دونوں معزز مہمانوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، جناب مفتی صاحب کا اور علامہ صاحب کا، کہ آپ تشریف لے کے آئے اور آپ نے ہمارے لاؤنج کو رونق بخشی۔ ناظرین بات وہیں پہ جیسے کہ پچھلی دفعہ بھی ہم نے بات کی تھی کہ کوشش کی جائے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو جائے سمپل اور بہتری کی طرف جانے کی کوشش کریں، خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی، اور جتنا آپ مذہب کے قریب جائیں گے اتنا آپ کے لیے بینیفٹس ہوں گے۔ ہمیشہ کی طرح میں یہی کہوں گا، درود السلام کی کثرت کیجیے۔ آپ سے انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنے میزبان ڈاکٹر ادریس کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔